अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का सवाल जवाब के सेशन में। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, अतर साहिब और सूरज साहिब, हमारे नबी। तो मैं आ गया हूँ। जब आप चाहें आप शुरू कर सकते हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब, कुछ देशों में तो कंट्रीज में आज ईद हो गई है, कुछ में कल मनाई जाएगी, और पाकिस्तान इंडिया में भी कल है। हमने सुना है कि जर्मनी में आज हो चुकी है। तो सर, जैसे आप मजहबों को, शरीयतों को तो मनसूख कर चुके हैं और गुजरे हुए कल की बातें बता चुके हैं आप, तो क्या इस तरह के जैसे ईद वगैरह फेस्टिवल या और भी जो चीज़ें होती थी, उन चीज़ों का भी आपके यहाँ कोई तस्वुर है? क्या आपकी टीचिंग्स में कोई आपने त्यौहार, कोई फेस्टिवल्स बता रखे हैं जो आपके फॉलोअर्स मनाएं? सर बताएं, शुक्रिया। मुझे याद आता है बाबा बुल्ले शाह का एक कि कर 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 के सजदे इनके घिसदे मथे, ना इनको रब तीरथ में मिलता है और ना मक्के। तो हमारी तो रोज बहार है, लेकिन हमारे डेज जो है जहाँ पे हम मनाते हैं वो गॉड डेज है। और अब वो कुछ और दिन है जो अब मैंने अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन हमारे हर रोज गॉड डेज होते हैं। जैसे जर्मनी में, यूरोप में हर शाम को, जहाँ जहाँ मुल्कों में, वो हर शाम को जश्न मनाते हैं खुदा के लिए, और इकट्ठे होते हैं। तो हमारी जिंदगी शुरू और आखिर खुदा पे जाके खत्म होती है। तो हमारा तो हर रोज नई बहारें हैं, और बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि खुदा और नबियों से क्या कलाम कर रहा है। मोहतरम जाहिद खान साहब, नबी, पैगंबर, रसूल, ये तीनों वर्ड्स एक ही के लिए यूज होते हैं या नबी, पैगंबर और रसूल अलग अलग चीजें होती हैं? ये एक मेंबर का सवाल है सर, बताएं, शुक्रिया। नबी, पैगंबर और रसूल एक चीज है, और मसीह एक और चीज है। नबी जो है वो हम कलामी करता है खुदा से, और ये दर्जा पा जाता है नबूवत का। लेकिन जब तक उसे किसी कौम, क्रिया या किसी तरफ भेजा ना जाए, सोसाइटी की तरफ, वो रसूल नहीं होता, पैगंबर नहीं होता। पैगंबर रसूल एक ही है, तशरीह। उसके बाद मसीह जो है, इसके लिए तैयारी करवाई जाती है अंबिया की, जैसे तौरात, अंजील और कुरान में तैयारी करवाई गई मसीह के आने की। तो मसीह जो है वो शरीयत और फरिश्तों के मातहत नहीं होता, उससे खुदा का जमाना शुरू हो जाता है। ये तीन चीजें हैं जो फर्क करती हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक मेंबर का सवाल है कि किसी आदमी ने हमारे पास आकर ये दावा किया कि वो नबी है, बट हम वो असल नबी है या बहरूपिया नबी है, तो इसमें हम लोग कैसे फर्क और पहचान कर सकते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सर बताएं, शुक्रिया। फर्क करेंगे आप अल्लाह के कलाम से। जो असल होगा वो ऐसे राज़े इलाही बयान करेगा कि इंसान को खुदा तक मार्फत इलाही की सीढ़ियों पर चढ़ाकर मंजिल पे पहुंचा देगा। उसी की जरूरत से नबी आएंगे।
مسیح آئیں گے، وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا کہ جب خدا اس پہ بارش کرے گا راز الہی کی، یہ پہچان ہے۔ بروپیے کی یہ پہچان ہے کہ وہ بار بار اپنی قرآن تورات انجیل کو گھسیٹتا رہتا ہے اور الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے، دوسروں کو جھوٹا کہتا رہتا ہے، اپنے پھلوں کو سچا کہتا رہتا ہے۔ یہ بروپیے اور جھوٹے کی نشانی ہے، اور یہ فرق ہے۔ جو نبی آپ کو خدا سے ملا دے اور خدا کے نور الہی سے آپ کو نیا لباس بنا دے، وہ تو سچا نبی ہے۔ جو مذموں میں پھنسا کر آپ کو اسی پرانی دنیا میں رکھے، وہ بیروپیہ اور جھوٹا نبی ہے۔ اور اگر وہ نبی جو دوسروں کو جھوٹا کہتا پھرے یا کسی کے خلیفاؤں کو جھوٹا کہتا پھرے، وہ بھی بیروپیہ اور جھوٹا نبی ہے، کیونکہ اس کے پاس خدا کی معرفت الہی کے کوئی پھل نہیں ہے، نہ اس کی پہنچ خدا کی معرفت الہی میں ہے کہ وہ آپ کو خدا سے ملا دے۔ تو بس یہ فرق جو ہے، یہ فرق واضح کر دے گا کہ زندہ خدا کا کس سے تعلق ہے، اور جھوٹا بیروپیہ جو ہے وہ آپ کو جھگڑوں اور فساد میں رکھے گا۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے اپنے اتنے سارے نبی پیغمبر رسول تو تیار کر لیے، آپ خود کیا کہلائیں گے؟ کیونکہ نبی پیغمبر رسول ایک ہی ہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ میں نے تیار نہیں کیے، میں تو ایک راہ تھا، خدا نے تیار کیے، اس نے ان کو چنا ہے۔ پھر ابھی میں نے فرق بیان کیا ہے نبی، رسول اور مسیح کا۔ تو اگر ہمارے مشن کے اندر نبی آتا ہے، ہم کلامی کثرت سے کرتا ہے خدا کی، تو یہ بھی عنایات ہے۔ اگر اس کو چن لیا جائے، جیسے ہمارے اطہر صاحب ہیں، ان کو چن لیا گیا ساؤتھ افریقہ کے لیے، ہمارے کچھ اور نبی ہیں جن کو چنا گیا ہے یورپ کے ملکوں کے لیے، تو وہ رسول ہو گئے، پیغمبر۔ اور اگر مستقبل میں خدا ان کو مسیح کہتا ہے، تو یہ خدا کی مہربانی اور عنایات ہوگی کہ وہ اپنے راز الہیوں سے اس پوری دنیا کے نور کو چمکا دے گا، اور یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ یہ خدا نے ہم سے کہا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، آج تک نبوت کی دنیا میں کسی نے بھی عورت ذات کو نبی نہیں بتایا، اور عورت ذات بھی نبوت کے عہدے پر فائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ خدا کا عورت کے بارے میں موقف ہے کیا؟ ذرا کھل کے بتائیے گا۔ خاک سار کی یہ التجا ہے زاہد خان صاحب۔ ہمارے ہاں تو عورتیں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہو سکتی ہیں، مسیح بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت سی عورتیں ہیں جو نبی بھی بن گئی ہیں، اور ابھی اپنا اوکرین کے اندر ایک عورت نے ہماری تعلیمات پڑھی، خدا نے اسے اوکرین کا نبی بنا دیا۔ اب اس نے روسی زبان میں وہ ساری کتابوں کا ترجمہ کر لی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز ممکن ہے، اگر نہیں ممکن ہے تو یہ مذہبوں کا پانی گندا ہو چکا ہے، ٹھہر چکا ہے۔ ان کے ہاں تو نبی کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتی عورت۔ ہمارے ہاں زمین آسمان کا فرق ہے۔
جی گاڈ بلیس یو. تمام بھائیوں کی سلامتی ہو جتنے بھی لوگ اس گروپ میں موجود ہیں. گروپ پہ ایک سوال آیا تھا کسی بھائی کی طرف سے کہ نبی اور رسول اور پیغمبر ان تینوں میں فرق کیا ہے، ان کا کام کیا کیا ہے. میں تھوڑا سا اس بارے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اور پیغمبر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے میں نبی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، اس کے بعد رسول کے بارے میں ضرور آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر نمبر 3 پہ ہے پیغمبر اور پیغمبر کے بارے میں میں ضرور آپ سے تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سو نبی جو ہوتا ہے وہ نبی جو ہے وہ خدا کا منہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. خدا جو ہے اپنے منہ کی بات نبی کے منہ میں رکھتا ہے، اور نبی جو ہے وہ خدا کی بات جو ہے وہ اپنے لوگوں تک رکھتا ہے. جن پر خدا نے اپنا آپ کو ظاہر کرنا ہو، خدا نے اپنا جو ہے وہ اپنی بات پہنچانی ہو، خدا نبی کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی یعنی کہ خدا کا منہ. اب سیکنڈ جو ہے وہ رسول کہتے ہیں جو جگہ بجگہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے، یعنی کہ قوموں، ملکوں، قبیلوں میں جا کر خدا کے پیغام کو نبی سے سن کر جو ہے وہ آگے اس کو ڈلیور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسے کہتے ہیں رسول. ٹھیک ہے نا. حالانکہ رسول بھی جو ہے وہ بات وہ بھی خدا کی ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر وہ نبی سے سن کر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ جا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ گئی بات پیغمبر کی. ٹھیک ہے نا. پیغمبر کا مطلب ہے پیغام رسا. ٹھیک ہے نا. جو پیغام کو آگے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اس کی بھی جو ہے وہ خدمت جو ہے، اس کا بھی کام جو ہے وہ رسول کے ساتھ ملتا جلتا ہے. لیکن پیغمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے. پیغمبر جو ہے وہ امیر فیصل بھی ہو سکتا ہے، پاسٹر زاہد بھی ہو سکتا ہے، ادر کوئی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو خدا کے پیغام کو، خدا کی بات کو آگے جو ہے وہ دیتا ہے. اسے پیغام رسا بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ 3 ڈیفینیشن میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے. ایک بھائی نے بھی اوپر اس کی ڈیفینیشن کی، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس میں وہ بڑی عجیب سی باتیں کر دی ہیں. سو اصل اور حقیقی بات یہی ہے جو میں نے بھائیوں کے سامنے رکھ دی. سو گاڈ بلیس یو. مجھے اللہ نے جو سب سے پیارا نام دیا ہے وہ یہ کہ میں اس کا دل ہوں. اور پھر خدا نے تشریح بھی کر دی کہ نبی سے بھی اوپر، رسول سے بھی اوپر اور مسیح سے بھی اوپر. اور پھر خدا نے اور کہا تو میرا دل اس زمین پہ ہی نہیں ہے، ہر زمانوں میں تیری مثال دی جائے گی، تو بے نظیر ہوگا. اور کہا کہ تو جنتوں میں اور اعلیٰ محاورہ جنتوں میں بھی جہاں جہاں یہ زندگی جاتی ہے میرا دل کہلائے گا اور میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تو خدا نے تو ہمیں بہت ہی اپنے دل کی ترجمانی اور اپنا دل کہہ دیا، تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. نبی اور مسیح اور نبی اور رسول پیغمبر یہ ایک ہی، اور مسیح یہ سب رہ گئے پیچھے. ہم تو جہانوں سے بھی دوسرے عدم میں چلے گئے ہیں. سر اس کو کمنٹ ہی کہا جا سکتا ہے ایک ممبر کا. اور اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو بتا دیں سر کہ جی بالکل یہ سلسلہ وار ڈرامہ سیریز ہم بہت دیکھتے ہیں شام کو اکٹھے بیٹھ کر انگلش میں. بتائیں سر. شکریہ. یہ ڈرامے دیکھتے ہوں گے، ہمیں تو رات دن خدا سے سروکار ہے، اور کل جہانوں میں جو خدا کہہ رہا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اب نیو ہیومن ایرا، ایک نئی دنیا شروع ہوگی، تو ان سارے ڈراموں کا ڈراپ سین ہو جائے گا. ہمیں انسانی اصلاحات میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہم کلام ہے 24 گھنٹے.
محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال آیا ہے کہ مستقبل میں انسان اور جاندار ہم کلام ہو سکیں گے، اور کیا جانوروں میں بھی خدا کا پیغام پہنچ سکے گا؟ نبوت کے ذریعے یہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی ذات کو خدا ان کو نظر آتا ہے، چونکہ وہ مخلوق ہیں اس زمین کی تمام انسانوں کی طرح۔ آپ خدا کے دل ہیں۔ کیا کبھی کسی بے زبان جانور سے آپ کی ہم کلامی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کون سا جانور؟ تو ان شارٹ یہ ہے کہ کیا جانوروں میں بھی کبھی جو بھی سوال ہے سر، اور ہم کلامی کے ریگارڈنگ سوال ہے، بتائیں۔ شکریہ۔ ابھی تو جو یہ انسانوں کے اور یہ مذہبوں کے جو بلب ہیں، یہی فیوز ہوئے ہوئے، خراب ہوئے ہوئے، یہاں روشنی بچانی ہے پہلے۔ باقی اگر آپ مطالعہ کر لیتے اپنی کتابوں کا، تورات اور انجیل کا، خاص کر تورات، سلیمان انسان، اور قرآن کا، تو پتہ آپ کو لگ جاتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی سے بھی وہی کرتا ہے۔ تو اگر شہد کی مکھی سے وہ وہی کرتا ہے تو نبیوں سے بھی وہی کرتا ہے۔ تو دیکھ لو، انسان کی قدر و قیمت شہد کی مکھی سے تو زیادہ ہے۔ تو وہ یہ بھی کہتا ہے انہی کی کتابوں میں، یہ بھی مخلوقات ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ تو پہلے اپنا جو گھر ہے اس کو صحیح کرو۔ جب تم کر لو گے، اپنا گھر بنتا نہیں اور دوسروں کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، دوسروں کے گھر ٹھیک کروانے کے لیے اور بنانے کے لیے۔ پہلے اپنی دنیا ٹھیک کرو۔ اور بہت سی مخلوقات ہیں، ابھی تو آپ کو صرف فرشتوں کی خبر ہوئی ہے یا جنات کی، اس سے پہلے ان گنت مخلوقات وہ تخلیق کر چکا تھا، اس کا ہم بتا رہے ہیں۔ تو پہلے اپنی منجی کے نیچے جھاڑو صاف کرو تاکہ تمہیں روحانیت کھلے تمہاری، اور یہ اندھا پن جو ہے روحانیت کا، یہ جو ہے یہ ختم ہو۔ ان سوال کرنے والے ممبر سے میری فون پہ بھی بات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ سوال کا مقصد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ ارے واہ، آپ دل اگر ہیں، مطلب اب اللہ کے گردے، پھیپھڑے، دماغ اور سب کچھ بھی آنے والا ہے؟ کوشچن مارک۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دل ہے بھی مان لیا جائے، تو دل ہو یا کوئی سا بھی پارٹ ہو ہیومن باڈی کا، وہ بولتا نہیں ہے، اور یہ بولتے ہیں، جیتے جاگتے ہیں زاہد خان صاحب۔ تو اس حساب سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر اللہ کے خدا کے پارٹس ہیں تو کیا اور بھی پارٹس انسانوں کے روپ میں نبی بن کر آ سکتے ہیں؟ سر بتائیں۔ شکریہ۔ یہ تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں ایسی جو اندھے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو پھر عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا یا کہلوایا گیا، محمد صاحب کو حبیب کہا گیا، پیارے یا حبیبی، ابراہیم کو صاحب کو دوست کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ کہا گیا۔ تو ان سب کو بھی مٹاؤ۔ تو یہ اندھے ایسے سوال کرتے ہیں، گردے، پھیپھڑے، یہ جسمانی طور پر، کیونکہ جسمانی ہے، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانی جو ہو جاتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں، وہ اصل روحانی مضمون کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ ایسی حرکت نہیں کرتے۔ یہ جیسی ہوا چلی لیکن بہودہ اور واہیات ہوا چلی۔ تو اس دنیا میں یہ ہے، اس دنیا کے اندر یہ ٹھیک ہے، اور آگے یہ دنیا بھی چھن جائے گی ان سے۔ تو تھوڑا سا آنکھیں کھولے اپنی۔ محترم زاہد خان صاحب، اطہر صاحب اپنے آپ کو زائدینی کہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے ریلیجن کو ماننے والے یا آپ کے فالوورز زائدین ورڈ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ آیا ہے کہ آپ کی عبادت گاہ کو
یعنی کہ ورشپ کی پلیس کو کیا کہا جائے گا، اور آپ کی عبادت گاہ پر مینار بنانا آپ کے نزدیک کیسا ہوگا آپ کے مذہب کی عبادت گاہ پر؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ مذہب والے ہیں جو مشرق اور مغرب میں میناریں بناتے ہیں، اور جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ سیریا کی طرف وہ مینارہ آئے گا۔ ان کو ابھی یہ بات ہی نہیں کھلی کہ اصل مینارہ جو ہے وہ دل میں بنتا ہے، کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں زندگی کا درخت ہوں، اگر اس مینارے کو ڈھا دو گے میں 3 دن میں پھر بنا دوں گا۔ تو یہ مینارہ دل کے باغ عدن میں بنتا ہے۔ اب چونکہ مذہبی لوگ اپنی تمثیلوں کو نہیں سمجھ سکے، اندھے رہ گئے، تو ان کا جو نبی ان کو اندھا چھوڑ گئے وہ کام بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ تو مینارے سے مراد جو ہے وہ زندگی اور محبت کا منارہ ہے جو خدا کے ساتھ بنتا ہے۔ اب باقی رہ گئی، کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، ہمارا مذہب نہیں ہے، اگلی اس میں کرتا ہوں، ہمارا مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہب تو خدا نے ختم کر دی ہے۔ یہ ایک خدائے واحد، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، اور ابھی ہمارے ایک خاصن میں، ایک ایجاسری میں، اور ایک فرینکفرٹ ساؤتھ کی طرف چلے جاؤ، اور 1,02,00,000 ایرو کا سیمینار سینٹر بن رہا ہے، اس کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے گاڈ ہاؤس، اور وہاں پر خدا کی فوٹو ہے جو خدا نے ہمیں بتایا، دکھایا۔ تو جیسے ہی آپ داخل ہو تو وہاں لکھا ہوا ہے گاڈ ہاؤس، اور اس کے اوپر بہت پیاری خدا کی تصویر ہے، اور پھر یہ داخل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کوئی مسجد یا کوئی کراس نہیں ہے، 2000 سال ہو گئے بیچارہ اس کو ابھی تک کراس سے نہیں اٹھاتے، مصیبت پڑی ہے اس پہ عیسیٰ پہ۔ تو ہمارے ہاں صرف گاڈ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کے کمنٹ اور کوشچن ہے کہ یہی تو رونا ہے، اپنی اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے ہو آپ لوگ۔ وہ اللہ جو ساری مخلوقات سے بات چیت کرتا ہے اور ساری مخلوقات اس کی بات سمجھتی بھی ہے، ان کو خود سے سمجھنے دو بھائی، یہ کیا ڈھونگ رچانے آ جاتے ہو؟ صرف شہد کی مکھی پر ہی نہیں، ہر چیز سے بات ہو رہی ہے، بتائیں، شکریہ۔ ہم نے تو نہ خدا کو روکا ہے اور نہ انسانیت کو روکا ہے کہ وہ نہ سمجھے، لیکن ہسٹری گواہ ہے کروڑوں سال کی کہ یہ اندھے ہیں۔ خدا تو سمجھانا چاہتا ہے، یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ اگر یہ سمجھ جاتے تو پھر اتنے انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں، اندھے بھی ہیں اور اپنی دنیاؤں کے اندر دھس چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار نبی بھیجنے پڑتے ہیں، اور باقی خدا اپنا کام کرے، ہم نے کیا خدا کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ لیکن ایک کام تو خدا نے کر دیا ہمارے ذریعے کہ جو نبیوں کا ٹکا لگا ہوا تھا وہ بھی کھول دیا، اور جو یہ ٹکا لگا ہوا تھا کہ میں ہی رستہ ہوں، میں ہی منزل ہوں، کوئی نہیں آ سکتا، وہ بھی خدا نے کھول دیا۔ اور اب ایک انسانیت کے خاندان، یہ جو ہماری خدا نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے ذریعے وہ نبی بھی بنا رہا ہے اور رسول بھی اور مسیح بھی، اور ملتا ہی جا رہا ہے۔ تو ہم نے خدا کو کہاں پہ باندھا ہوا ہے؟ ہم نے تو اور رستے کھول دیے ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ تم اپنے مذہبوں کی تاریخ دیکھ لو کہ
ان مذہبوں کے منہ خشک ہو گئے ہیں. ہمارا زندہ خدا ہے اور ایک بھی نبی نہیں آتا. ان کے پانی کی جو روانگی ہے وہ بھی موومنٹ جو ہے وہ بھی رک گئی، گندے ہو گئے، بدبودار ہو گئے. اور جیسے وہ یہودی تھے ایسے ہی محمد صاحب نے کہا میری امت بھی ویسے ہی یہودی ہو جائے گی. لعنت بھیجی، داؤد نے یہودیت پہ لعنت بھیجی اور عیسیٰ نے بھیجی لعنت، عیسیٰ صاحب نے، اور یہ محمد صاحب نے اپنی امت پہ بھی لعنت بھیجی. تو وہ تو سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے. آخر میں تم نبیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو پھر وہ تم پہ لانتے ملانتے کر کے جاتے ہیں. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. ہم نے تو سمندر کی طرح اب وہ رستوں کو سمندر بنا دیا ہے کہ جہاں ساری انسانیت جو ہے وہ انبیاء بن جائے گی اور زندہ خدا کے بیٹا بیٹی ہوں گے. ذرا انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو اور دیکھ لو کہ اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخوں کے اندر. اس لیے ہم کہتے ہیں therefore this is new human era, one family world centered on God. یہاں سے ایک نیا آدم، نیا خاندان، نئی سوسائٹی، نئی قوم، نئی دنیا جس کا زندہ تعلق ہوگا خدا کے ساتھ، اور نیا آسمان اور نئی زمین کی نبوت پوری ہو جائے گی. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی ایک آڈیو کے جواب میں یہ سوال آیا ہے کہ آپ اب مذہب لا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ نیا کارنامہ دکھاتے تو دنیا کے بے وقوفوں کو پیچھے لگا سکتے تھے. ارے آپ خدا کو روک بھی کیسے سکتے ہو بھائی؟ وہ نعمتوں سے نوازتا چلا آ رہا ہے، وہ خود کھول رہا ہے سب راستے، کیونکہ نوازتا چلا رہا ہے، خود کھول رہا ہے سب کے راستے کیونکہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو یہ آپ کی چلتی ہوئی زبان جب چاہے بند کر دے. سر کوشچن میں تھوڑے ورڈز ایسے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، بٹ کوشچن ہے سر، پلیز بتائیں. شکریہ. ہماری زبان تو 73 سال سے کھولی ہوئی ہے اور ان کے جھوٹے دعوے کہ مر جائے گا، عذاب آ جائے گا. اور دیکھ لو ہماری زبان سے ہی پورے یورپ میں انسانیت اور وہ لوگ جو خدا کا انکار کر بیٹھے تھے وہ مشاہدات کر رہے ہیں موت کے بعد کی زندگی کا. انبیاء آ رہے ہیں، یہ تعلیمات پھر یہ پھیلتی جا رہی ہے. تو ہاں، زبان ان کی بند کرے گا جو جھوٹ بولتے ہیں. جو پودا خدا نے لگایا ہی نہیں وہ کھیڑ دیا جاتا ہے. تو خدا نے کہہ دیا میں نے ان کے مذہبوں کو کھیڑ دیا. یہ شروع فرشتوں سے ہوئے تھے، ختم بھی وہیں پہ ہوئے. تو جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو بہت بڑے معاملات ہیں خدا کے ساتھ. وہ کوئی ایسے معاملات تھوڑی ہے کہ خدا بیٹھا ہوا فرشتوں کے ذریعے بھیج رہا ہے پیغام. یہاں تو معاملہ ہی ساری نبوتیں جو ہیں وہ ایک بات پہ آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے، نیا آسمان نئی زمین. اس کے بعد یہ مذہب جو ہے خدا نے اکھاڑ کے پھینک دی ہے. اب یہ ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا ان کی زبانیں بھی بند ہوں گی اور ان کا آخری قبرستان جو ہے، ان کی منزل قبرستان اور آگے اندھیرے ہیں. ہم تو دیکھ چکے ہیں، یہ دیکھیں گے. ہم تو مشاہدہ الہی میں ان کے حال بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. ان کے انبیاؤں کے ٹھکانے بھی دیکھ چکے ہیں کہاں پہ پھنس گئے. ہم تو کھول کھول کے بتا رہے ہیں خدا کی زبان سے. ہماری زبان تو کھلوائی ہوئی ہے خدا نے، ورنہ اگر ہماری زبان نہ کھلواتا تو ہم ان کے جھوٹ ایسے ثابت کرتے کہ جو انہوں نے کہا کہ نبی نہیں آ سکتا. خدا نے زبان کھلوا کے تو بتایا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ابراہیم نے بھی کہا یہ جھوٹ ہے، اور یہ کہا کہ میں زندگی اور میں رستہ ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. یہ بھی جھوٹ. خدا نے اس کے متعلق بھی کتاب لکھوا دی ہے، کڑوی سچائی عیسیٰ کے متعلق. محمد عربی کے متعلق بھی لکھوا دی کہ جو
خدا کے نام پہ جھوٹ بولے، وہ ساری کتاب کے متعلق ہی بتا دیا. تو اب تو وہ نبی بھی چھوڑ چھاڑ کے اپنی کتابوں کو اس میثاق کے تحت جو وعدہ کیا تھا کہ جب خدا کی دنیا آئے گی تو مددگار ہوں گے، وہ تو آگے میرے مشن کے اندر. تو یہ اپنی امت خیر منائے. ان کے جو پیغامات ہیں نبیوں کے وہ بھی پہنچا دیے میں نے ان کی امتوں کو. تو یہ اپنی خیر منائے کہ ان کا کیا ہوگا. محترم زاہد خان صاحب، کمنٹس اور کوشچن ہے ایک ممبر کا کہ پھر حدیث میں دمشق کا مینارہ کیوں کہا گیا ہے؟ صاف صاف کہہ دیتے کہ دل کے مینارے پر مسیح کا نزول ہوگا. وہی گھسی پٹی باتیں ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے آپ کے پاس. پلیز یہ سوال بھی پوچھنا چاہے تو میرے لیے ہے. مطلب ممبر نے یہ کہا ہے کہ پھر حدیث میں دمشق کا مینارہ کیوں کہا گیا ہے؟ صاف صاف کہہ دیتے کہ دل کے مینارے پر مسیح کا نزول ہوگا. وہی گھسی پٹی باتیں ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے آپ کے پاس. محترم زاہد خان صاحب بتائیں. شکریہ. بتایا تھا بتانے والے نے کہ اس مینارے کو گرا دو، میں 3 دن میں پھر بنا دوں گا. وہ اشارہ کیا اس نے دل کے مینارے کی طرف. اب کوئی انگور کا درخت بھی ہوتا ہے. یہ ساری تمثیلیں بیان کی انہوں نے، ساری تمثیلیں بیان کی، لیکن اپنی امتوں کو اندھا چھوڑ گئے. یہ تو اب کہہ رہے ہیں نا ان کے نبی. اور پھر یہ بھی لکھ گئے کہ جو آنے والا ہوگا وہ تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا. تو امتیں بھی اندھی چھوڑ گئے، خود بھی پھل کے روح کی دنیا کے اندر. تو ہم سارا کچھ تو ہم کھول رہے ہیں. اب یہ 12 کتابیں اور آ رہی ہیں خدا کے دل کی. 23 خدا نے کہا یہ سارے راز الہی میرے ہیں. تو ہماری اس زبان کا چرچا تو پوری دنیا، عالم ارواح اور جنتوں میں پھیل رہا ہے. تم اپنے بتاؤ نا. اگر تم اپنے نبیوں کا نہیں بتا سکتے، اتنے اندھے ہو کہ ایک جھلک بھی نہیں کراتے خواب میں، تو ہم سے پوچھ لو، ہم تمہارے نبیوں کا حال بتا دیتے ہیں کہ وہ دمشق کا جو مینارہ تھا وہ کہاں پہ آیا. محترم زاہد خان صاحب، آپ سے معذرت کہ کچھ ممبرز تھوڑا ہارش لفظ یوز کر رہے ہیں کہ خدا اور انسان کا تعلق ماں باپ جیسا ہوتا ہے. اس کے کسی ٹاؤٹ یا دلال کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو میرے اور میرے بندے کے درمیان آنے والے؟ تو آپ کون ہیں بتائیں. شکریہ. دیکھو نا، وہ غلام احمد قادیان آیا تھا، وہ محمد صاحب کی بات پوری ہو گئی، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اس نے بتایا کہ وہ دمشق کا مینارہ کہاں پہ ہے. تم نے اس کو بھی جوتیاں مار مار کے، اس کا برا حال کر کے، جھوٹا کذاب کہہ کے، اس کو بھی تم نے اقلیت میں بدل دیا اور فتوے لگوا کے تم نے اس کو بھی اسلام سے نکال دیا. تو تمہیں عالم ارواح کے اندھیروں میں اترنا پڑے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. میں تو بتا رہا ہوں کھول کھول کے جو تم سمجھ نہیں سکے، لیکن یہ میرا مشن نہیں ہے. ہماری بات تو خدا سے شروع ہوتی ہے، خدا پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ مشاہدہ الہی پر، وہ راز الہی پر، وہ صبر پر خدا کے ساتھ، وہ تجربات پہ خدا کے ساتھ. تبھی تو یہ دنیا بدلے گی. اب محترم زاہد خان صاحب، ماشاءاللہ کافی ممبرز اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور بہت سارے ممبرز الگ الگ طرح سوال بھیج رہے ہیں. بہت سوال کلیکٹ بھی ہو گئے ہیں ہمارے پاس، بٹ ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ریمیننگ کوشچنز کل لے لیں گے. آج کا لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. مطلب آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطلب آپ کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتا. آپ کا کہنا یہ ہے اور آپ کو موت بھی نہیں آنی کیونکہ وہ آپ کو وفات نہیں دے سکتا. کوشچن مارک. آپ کو رب نے آپ سے بھی اونچا مقام دے دیا ہے. نہیں، آپ کو رب نے اپنے آپ سے بھی اونچا مقام دے دیا ہے. آپ خدا سے بھی اوپر والی سیٹ پر بیٹھا دیے گئے ہو. ارے واہ، بتائیں محترم زاہد خان صاحب. سر
تو پھر عیسیٰ کون ہوتا ہے؟ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان میں آنے والا. پھر محمد صاحب کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتا ہے محمد کہ انسانوں اور انسان کے درمیان میں آئے؟ یہ اپنے تھوک کو خود ہی پھینک کر چاٹنے والے لوگ ہیں. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایسے اندھے ہیں، ان کی گاڑی ریل جو ہے وہ پٹری سے اتر چکی ہے. اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ فرشتے جو ہے ان کے کام کو سنبھال کر ان پہ کبھی شریعت لاگو کرتے ہیں، کبھی ان کو پیغامات دیتے ہیں کہ یہ مورل ایتھکس، مورل زندگی گزاریں تاکہ آگے چل کر ان کی رہنمائی کی جا سکے. ان کا حال تو بہت برا ہے. ہم نے تو پوری تورات پڑھ کے دیکھ لی. خدا نے یہی کہا تھا کہ موسیٰ سے بھی کہ سارے دل اور جان سے وہ اپنے خدا سے محبت کر. پتہ نہیں یہ کہاں سے گل افشانیاں لے آتے ہیں کہ میرے اور تیرے درمیان موسیٰ تو کون ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ گل افشانیاں پھینکتے ہیں. دونوں سوال جاہلیت پر ہیں اور ان کا جواب کیا دیا جائے. ہر بشر کو موت آنی ہے. اس نے کون سی کتاب میں پڑھ لیا کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ تو ایسے جاہلانہ سوال. اور یہ کہ وہی تو ہے جو زبان کھلواتا ہے. کھلوائی کہ نہیں معرفت الہی میں ہماری زبان؟ اور اگر وہ نہ کھلواتا تو ان کو اپنی تعلیمات کی بھی تو خبر نہیں. سب سے زیادہ جاہلیت کا تو یہ معیار ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ذات انبیاء کی زبان کھلوا کے بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت الہی کیا ہے. اب اگر ان کو اتنی چھوٹی باتوں کی بھی سمجھ نہیں لگتی، اسی نے تو کھلوائی ہے زبان، اسی نے تو مشاہدے الہی کیے ہیں، کروائے ہیں، اور یہ فیض جاری ہو گیا ہے اس دنیا کے اندر. سفر کرایا، پورے جہانوں کو کھول کے رکھ دیا. تو یہ کیسے عجیب سی جاہلیت جیسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری زبان بند نہیں کر سکتا. یہ ایک چھوٹے سے پیڑ میں بیٹھ کر جاہلانہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، تمہیں موت نہیں دے سکتا. ایسی جاہلانہ باتوں سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے، کچھ شعور حاصل کرنے، ورنہ خدا نے تو تمہاری سب لپیٹ دی ہے ساروں کی، بلکہ فرشتوں نے بھی لپیٹ دی ہے. قبلہ زید صاحب، خدا کی سلامتی ہو. میرا ایک سوال ہے. بندہ اپنے خدا سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، خدا اسے معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کی روحانی حصے نہیں کھلتی. آپ کی تعلیمات بتاتی ہیں جو اس دنیا میں بھی اندھا ہے وہ اگلے جہانوں میں بھی اندھا ہوگا. اگر اس دوران بندہ کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ کس جہاں میں جائے گا؟ کیونکہ خدا نے اس کے گناہ تو معاف کر دی ہیں. اس کی روحانی حصے کون کھولے گا؟ کب کھلیں گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ روحانی حصے کھلتے کھلتے کتنا وقت لگے گا؟ ذرا اس پہ قبلہ روشنی ڈالیے گا. یہ روایتی انداز میں جو بیان آپ نے کیا ہے ایسا نہیں ہے پیارے. جب انسان کو کہا گیا ہے کہ ظلمت النور، اندھیرے اور روشنی کی درمیانی مقام پہ کھڑا ہے، جب وہ غلط فیصلے کر کے، نافرمانی کر کے خدا کی اندھیروں میں جاتا ہے اور کسی اندھیروں کے کسی مقام پر وہ پچھتاتا ہے نفس لوامہ میں یا واپس آنا چاہتا ہے، تو خدا تو معاف کر دیا اس نے، لیکن وہ جتنا صبر کر چکے ہیں اندھیروں میں، اس کے لیے واپس بھی آنا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے. اب یہ انسان پہ منحصر ہے اس کا کیا جذبہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے. خدا انسانیت کے لیے اتنی تیز رفتاری سے اندھیرے سے روشنی میں آ جائے گا، اور اس کی روحانی حصے اگر وہ اس دنیا میں کوشش ہی نہیں کرتا خدا کو پانے کی تو اندھا ہو گیا. پھر تو وہ روح کی دنیا میں اندھا ہی رہے گا، ایسے مقاموں پہ جائے گا جہاں پہ وہ مصیبتیں. تو مراد یہ ہے کہ ہر کسی موڑ پہ بھی اندھا پن دور ہو سکتا ہے، ایک دن میں بھی اندھا پن دور ہو سکتا ہے.
تو یہ معاملات دل کے ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے ہماری کتابیں پڑھ لیں. خدا کی محبت اور انسانیت کی محبت اور خدا کی منشا کیا ہے، اسی دنیا میں سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اب مجھے پیغامات آتے رہتے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی کہ کچھ صفحے ہی پڑھے تھے، ساری زندگی خواب بھی نہیں آئی اپنے نبی کی، اور کچھ صفحے ہی پڑھے اور خدا سے ملاقات ہو گئی. تو پیارے، یہ جب انسان پورے دل و جان سے ڈھونڈتا ہے خدا کی ذات کو تو وہ کھڑکیاں بھی کھولتی چلی جاتی ہیں. اب جو ہماری کتابیں ہیں اس میں تو خدا کا نور جو ہے، آسمانی نور، وہ اتنا بھر چکا ہے کہ جو وہ اس کو پڑھتے پڑھتے سفر کرے گا اس کی روح کے معاملات بھی عجیب ہو جائیں گے. ایک ہی سجدے میں وہ سب کچھ پا جائے گا جو ساری زندگی وہ دھکے کھاتا رہا دنیا کی فکروں میں اور نہیں پا سکا، مذہبوں میں اور نہیں پا سکا. جی، خدا کی سلامتی ہو اطہر صاحب، بہت شکریہ. میرا سوال حضور سے اس حوالے سے ہے کہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ انہوں نے بہت سے مشاہدات بیان فرمائے ہیں اپنی کتاب میں اور آڈیو میں بھی، جو کہ ارواح کی دنیا میں بڑی بڑی ہستیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انبیاء سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو کانسیپٹ تھا پارسیوں کا جو اہورا مزدا، یعنی تو اس اہورا مزدا کی کانسیپٹ کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ پارسیوں کا جو یہ ان کے جو پیشوا تھے ان سے حضور کا روحانی کیا وہ ہوا ملاقات کے سلسلے میں، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں مجھے گائیڈ لائن چاہیے. اور یہ بہائی مذہب جو ہے، بہا اللہ والا جو ایران میں ہے، ان کی نبوت پر کیا تبصرہ فرمائیں گے، اور ان سے کس طرح کی روحانی مشاہدات اگر ہوئے ہیں تو کس طرح کی ان سے گفتگو ہوئی اور کتنی سچائی ہے ان کے دعووں میں. تو میرا سوال ابھی فی الحال روحانیت کے حوالے سے صرف اتنا ہی ہے کہ ایک یہ بہا اللہ والا اور ایک جو یہ پارسی مذہب کے جو بڑا قدیم ایک کانسیپٹ ہے جو اسلام بھی کافی زیادہ اس سے متاثر لگتا ہے، ایک خدا وحدانیت کا جو ایک توحید پرستی کا ایک انہوں نے پرچار کیا، اس کے حوالے سے کہ ان سے کیا روحانی کسی قسم کے مشاہدات ہوئے تو حضور ذرا اس پر روشنی ڈالیں. شکریہ. اگر آپ ذرا تش کی بات کر رہے ہیں، جو ایرانیوں کا یعنی کہ آگ کی پرستش، اور ذرا تش نہیں، پہلے یہ وحدانیت کا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، کہ کس حساب کتاب ہوگا، اور بہت سی باتیں بتائیں کہ شیطان کون تھا، اور اس کی تعلیمات سے قرآن متاثر ہوا، اور پھر ان کو ہی انہوں نے ان کے مذہب کو یعنی کہ جنگ و جو سے تباہی کے مقام تک پہنچا دیا. تو جب ذرا تش سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ جس کتاب میں محمد صاحب کا ذکر ہو اس کتاب میں میرا ذکر نہیں کرنا. تو چاہتا تو میں تھا کہ میں اس کے متعلق بتاؤں. تو جب انہوں نے یہ شرط رکھ دی تو پھر میں نے کتابوں میں ان کا نہیں بتایا. تو اگر مسلمانوں کو یہ اعتراض ہے کہ وہ یعنی کہ آنکھ یعنی کہ ان کی یہ سمبل ہے، تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو کہا ہے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ پاک وادی توا ہے. تو ذرا تک سے ملاقات ہوئی. اس کو مذہب کو مٹانے والے جو ہیں یہ اسلام ہے، لیکن خدا نے اس کو بہت اعلیٰ مقام دے دیا ہے جنتوں میں، اور ساری قیمتیں محمد کو اور اسلام کو ادا کرنی پڑی. بہاءاللہ سے میں ملا ہوں جہاں پہ ان کے
باؤلا کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے انہوں نے ہماری تعلیمات لے لی، لیکن باؤلا خود خدا کے معاملات میں وہ کنفیوز ہو گیا تھا. اس کو میں نے روح کی دنیا میں دیکھا اور اس کی تعلیمات میں جو ہے توحید جہاں پر آتی ہے وہاں پہ کنفیوز ہو گیا ہے وہ شخص. باقی اس کی تعلیمات اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، پھر یہ غلام احمد قادیان نے بھی دعویٰ کیا، لیکن یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسل سچائی کسی کی بھی نہیں ہے. جو اس سچائی کو پورے طریقے سے تبلیغ یا خوشخبری پوری دل و جان سے بچا دے، یہ سچائی اس کی ہے. تو امید ہے کہ میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے، اور اگر کوئی خاص نقطہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو ان کے مقامات تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں، درمیانی دنیا میں بھی ہیں، نیوٹرل دنیا میں بھی ہیں، اور اکا دکا روئے فردوس میں بھی ہیں. تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. میری دلچسپی بہت کم ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بہت سے پیغام جو خدا کے تھے براہ راست وہ بتا دیتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور ممبرز نے بھی کافی پارٹیسپیشن کیا، سوالات رکھے، اور آپ نے سبھی سوالوں کے پیشنٹلی ہمبلی جواب دیے سر. تو میں ممبر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ان کے ریمیننگ سوال رہ گئے ہیں وہ بھی، اور وہ اور سوال بھی بھیج سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل کے سیشن میں دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے. تو فی الحال ہم اجازت چاہیں گے محترم زاہد خان صاحب سے. بہت بہت شکریہ اور گریٹفلنس کے ساتھ تھینک یو زاہد خان صاحب. امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی اطہر صاحب، سورج صاحب، اور جو لوگ وہ سوال کرتے ہیں، ہونے تو چاہیے یونیورسل، جہاں سے خدا پر اتنی روشنی پڑ جائے کہ انسان اور جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے جیون کا مقصد حاصل کر لیں. تو بہرحال ان کے سوال ہیں اور ہمارے جواب مشاہدہ الہی اور خدا کے سفر میں جو ہوئے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ جو میں اپنی بادشاہتیں دکھاتا ہوں تو انسان کو میں کاملیت کی طرف لے کے چلتا ہوں. تو یہ سلسلہ شروع رہے گا جب تک لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن ایسا موڑ بھی آنا چاہیے زندگیوں میں کہ اس خالق کے متعلق سوال کر کے جواب پا کر اپنے جیون کو بدل لیں. آخر میں وہی بات آ جاتی جو اقبال نے کہی تھی، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.